पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। ये वो तमाम लोग होंगे जो फाइनेंशियल इन्फ्लोज का एहतमाम किया करते हैं इमरान साहब के लिए। शहबाज गिल साहब से जो एक थुराया का मोबाइल, सैटेलाइट मोबाइल बरामद हुआ था, उसको डिकोड कर लिया गया है, यानी उसका डाटा जो है वो निकाल लिया गया है। जो असल में है कि इनके नाम के ऊपर मुख्तलिफ औकात में अकाउंट खुलते थे, उनमें पैसे आते थे, वो पैसे कैश में निकाले जाते थे और वो अकाउंट बंद कर दिए जाते। मेरे हिस्से में तो 50 करोड़ आया है, बाकी का जो है वो बनी गाला से पूछ लें कि वो किसको मिला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी तो अभी तक जो है वो भूली नहीं थी आवाम को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब इन सारी गिरफ्तारियों को आप कैसे देख रहे हैं, और वो भी इस इंपॉर्टेंट टाइम पर जिस वक्त जो है वो किसी भी टाइम इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसको लोग तो देख रहे हैं कि ये बज़ाहिर पीडीएम की हुकूमत जो है वो काउंटर ऑफेंसिव पे गई है और उसने सोचा है कि अब हम भी अपना हाथ खोलें और पीटीआई को ज़रा वो मज़ा चखाएं। लेकिन आपने गौर नहीं किया, गुज़िश्ता दिनों शहबाज गिल साहब से जो एक थुराया का मोबाइल, सैटेलाइट मोबाइल बरामद हुआ था, उसको डिकोड कर लिया गया है, यानी उसका डाटा जो है वो निकाल लिया गया है और उस डाटे से ज़ाहिर होता है कि, और ये शहबाज गिल साहब जो हैं ये बयान दे चुके हैं कि ये मेरा नहीं है, ये पार्टी कायद का, चेयरमैन का मोबाइल है, यानी कि जनाब इमरान अहमद साहब का वो मोबाइल है, इमरान अहमद खान साहब, न्याजी साहब का। उसके ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, और ख़ास तौर पे इंडिया में जो कॉल्स होती थीं, और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे पीटीआई ने फेक मीडिया ट्रेंड्स चलाने के लिए जो हायर किए हुए थे, सर्वर्स हायर किए हुए थे, जो बोट हायरिंग हुई थी, उनकी कम्युनिकेशन भी इसी मोबाइल से होती रही है। तो इस मोबाइल के अंदर से जो डाटा बरामद हुआ है वो एक बहुत बड़े अदारे के कुछ अफसरों से भी कम्युनिकेशन हुई है उस मोबाइल से। ये मोबाइल बड़ा पिवटल रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसमें जो पैसे की आमद जामद थी ना, उसकी जो अभी सिर्फ उसको छेड़ा गया है कि पैसे की आमद जामद की जो कम्युनिकेशन थी जिन लोगों से हो रही थी और जिसका इंकशाफ शहबाज गिल साहब ड्यूरिंग कस्टडी या ड्यूरिंग अंडर कोर्जन कर गए हुए हैं, उन लोगों के ऊपर हाथ डालने का फैसला हुआ है। और अभी जो आपको गिरफ्तारियां नज़र आई हैं या आइंदा चंद एक हफ्ते में नज़र आएंगी, ये वो तमाम लोग होंगे जो फाइनेंशियल इन्फ्लोज का एहतमाम किया करते हैं इमरान साहब के लिए। आप कहेंगे ये फाइनेंशियल इन्फ्लोज क्या होते हैं? ये मतलब ये दोबारा से वो एटीएम मशीन्स वाला काम जो है वो शुरू हुआ है। हाँ, नहीं, एटीएम मशीन तो ड्राई हो गई ना। देखिए, एक ठेकेदार हैं बलूचिस्तान के जिनको पहले इमरान खान साहब ने सेनेट का टिकट दिया, लेकिन जब पार्टी के अंदर से एहतजाज हुआ तो उन्होंने वो टिकट उनसे वापस ले लिया और फिर शायद वहाँ पे पीटीआई का टिकट किसी को दिया ही नहीं, बल्कि जिनको दिया उनको पीटीआई वालों ने वोट नहीं दिए और वही ठेकेदार साहब मुंतखब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि 70 करोड़ रुपए की उन्होंने टिकट खरीदी थी, कुछ कहते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अगर एक बंदे ने एक दफ़ा किसी आपसे काम कहा और उसकी अदायगी कर दी तो फिर वो मज़ीद नहीं देगा पैसे। जिस तरह के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब से पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने 1 अरब रुपए की डोनेशन दी है टू बी द प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए वो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर साहब को हटा के इनको लाया गया, क्योंकि मतलब कि उन्होंने वो डोनेशन दी है, या जो भी आप उसको कह सकें, ब्राइब कह देंगे, डोनेशन कह लें, उन्होंने दिया और वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसी तरह तो ये जो सारी स्ट्रीम, अब जो बंदा एक दफ़ा अदायगी कर देता है वो फिर कंटिन्यूसली एटीएम नहीं बनता। जिस तरह के अलीम खान थे और या जिस तरह के जहांगीर तरीन थे, वो तो कंटिन्यूसली कर रहे होते थे ना, मतलब कि वो तो हत्ता कि यहाँ तक होता था कि इमरान साहब के सब बच्चों ने पाकिस्तान आना है
تو ان کے لیے فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں خریدنی ہیں تو وہ بھی علیم خان صاحب خرید کے دیا کرتے تھے. تو میرا مطلب ہے وہ پرماننٹ اے ٹی ایمز غائب ہیں تو پھر اس کے لیے ان کو کیمپین چلانا پڑتی ہے. اب دیکھیے نا سیلاب زدگان کے لیے ڈونیشن کال کرنے کے لیے انہوں نے بینک آف پنجاب اور جو ہے بینک آف خیبر کے پہلے ایڈریس دیے, لیکن اب انہوں نے وہاں پہ 2 نئے اکاؤنٹ کھلوا دیے امریکہ کے اندر کہ پیسے وہیں پہ جمع ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے یہاں پہ آئیں گے. تو اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ لنچ پن ہیں ان پورے فیکٹر کی. میں 90s کے اندر جب یہ انہوں نے کام شروع کیا تھا اس وقت میں نے ایک ایسے بچے کو انٹرنشپ کروائی تھی اپنے ساتھ اپنے دفتر میں, جو کہ اس سے پہلے یہ جو ڈونیشن کے جو ڈیسک بنتے ہیں ان پہ جاب کرتا تھا ایز اے کال سینٹر بوائے. تو وہ اس نے مجھے اس وقت بتایا کہ جناب وہ اکاؤنٹ کھلتے ہیں جب بھی کوئی کیمپین آتی ہے تو اکاؤنٹ کھلتے ہیں, ان اکاؤنٹس میں ڈونیشنز آتی ہیں اور وہ ڈونیشن جو ہوتی ہیں جیسے ہی وہ کیمپین کلوز ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹ بھی کلوز کر دیے جاتے ہیں, ان میں سے وہ پیسے نکلوا دیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا وہ پیسے جاتے کہاں پہ ہیں؟ میرا خیال تھا کہ وہ کہے گا کہ میں جا کے عمران خان صاحب کو جمع کرا دیتا ہوں یا اکاؤنٹس آفس میں دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ کوئی سیف نیازی نام کا نوجوان ہے, وہ آ کے تو بوریوں میں پیسے اکٹھے کر کے لے کے جاتا ہے. تو سیف نیازی صاحب جو ہیں یہ میں آپ کو 94-95 کی بات بتا رہا ہوں, یعنی یہ آج کے 27 سال پہلے کی. تو یہ اس وقت بھی عمران صاحب کے ساتھ تھے اور یہ ان کی قربت بہت زیادہ رہی ہے. مطلب کسی زمانے میں جس عہدے پہ مراد سعید صاحب فائز ہیں آج کل, یہ اس عہدے پہ بھی فائز رہے ہیں. مطلب بہت کلوزنس ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہیں کرتے. سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ ریحام خان کی کتاب میں پڑھیں تو وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں. ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو نہیں لکھا, لیکن انہوں نے کہا کہ مالی معاملات سارے وہ دیکھتے تھے. عمران خان صاحب تو سر اگر شہباز گل صاحب نے گرفتاری کے دوران جو ہے وہ اس طرح کے انکشافات کیے ہیں جن کا خمیازہ ان کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, تو سیف اللہ نیازی تو بہت زیادہ انکشافات کر سکتے ہیں اور ان سے تو بہت کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اداروں کو حاصل ہو سکتی ہے. جی اگر آپ کو یاد ہو تو عفیفہ پچھلے دنوں ان کے گھر پہ چھاپا بھی مارا تھا F7 والے گھر میں نا, اور ان کا صرف لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور ان کے لیپ ٹاپ اور دونوں موبائل FIA لے گئی تھی اور جا کے اس کو ڈیکوڈ کیا ہے, اس لیپ ٹاپ کا ڈیٹا نکالا ہے, اس کے اندر سے سکیننگ کی ہے اور جب وہ ایویڈنس اسٹیبلش ہو گئی ہے. میں آپ کو آج اور ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں. پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاری کا سب سے زیادہ مخالف بندہ کون ہے بھلا PMLN کے اندر؟ رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو ہاتھ نہیں ڈالنا جس کو عدالت بیل دے دے, میں ایسے بندے کو ہاتھ ڈالوں گا کہ جس کی بیل نہ دے سکے عدالت. مطلب کیس اتنا سٹرونگ بنے تو ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے. ہم نے پی ٹی آئی کی طرح نہیں کرنا کہ بندہ جو ہے اگر وہ پہلی نہیں تو دوسری پیشی پہ بیل ہو کے وہ گھر چلا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ اس فارمولے کے تحت پہلے ان کے موبائل اور لیپ ٹاپ قبضے میں لیے گئے. سیف نیازی صاحب کے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا. پی ٹی آئی نے اس وقت بہت احتجاج کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. پھر ان کے ڈیٹے کا فرینزک کروایا گیا, انالیسز ہوا. ساتھ میں شہباز گل صاحب, ویسے سیف اللہ نیازی کا ایڈریس میں آپ کو پوری انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ سیف اللہ نیازی صاحب کی طرف اشارہ شہباز گل نے کیا تھا. تو اس کے بعد پھر ان کے گھر چھاپا وجہ تھا. کرونالوجیکل آرڈر میں آتے ہیں نا, تو اس کے بعد ان کے سیف نیازی صاحب کے گھر میں چھاپا لگا تھا. اب جناب وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے وہ حامد زمان ہے, ہاں اچھا اب آ جائے. تو سیف اللہ نیازی صاحب کو اس لیے پکڑا گیا ہے اور وہ چونکہ نازک اور پوپلے سے آدمی ہیں, وہ بہت جلد شہباز گل سے بھی زیادہ چیزیں بتا گئے ہیں. میرے پاس جو اطلاع ہیں کہ ایک رات میں انہوں نے وہ چیزیں بتا دی ہیں جو شہباز گل نے ہفتے بعد جا کے کہیں بتائی تھیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا لاہور میں ایک برانڈ ہے, آپ بھی یقیناً اس کی بڑی فین ہوں گی, بریزے کے نام کا برانڈ ہے. اور جی بالکل خواتین کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. جی خواتین کا بڑا فیورٹ برانڈ ہے. جی یہ حامد صاحب جو ہیں, یہ جو حامد زمان صاحب جو ہیں, یہ ان کی مسز چلاتی ہیں یہ والا برانڈ. یہ ٹیکسٹائل کے اندر ہیں
تو سر بریزے تو ایک برانڈ ہے، اس کے تو اور بہت زیادہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بہن بھائی ہیں، ان کے تو بہت زیادہ، پھر اس کا مطلب کہ یہ اس طرح کے بہت زیادہ شاخیں ہیں. بچوں کا اس کا برانڈ الگ ہے، خواتین کا الگ ہے، اس کا مردوں کے برانڈز الگ ہیں. بریزے تو صرف میں نے ایک ان کا برانڈ نیم بتایا نا، وہ پورا بکے ہے، پورا گروپ ہے اس کا بکے. ہاں تو یہ سلے ہوئے کپڑوں کا الگ ہے، انسٹچڈ کا الگ ہے، بہت زیادہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے. ہاں بہت لمبا چوڑا کام ہے ان کا. ان کے فارمز بھی ہیں شیخوپورہ روڈ کے اوپر، جہاں پہ یہ وہ لائف سٹاک اور اس کو ڈیری وغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں. مطلب بڑی اسٹیبلشڈ فیملی ہے. یہ انصاف فاؤنڈیشن جو ان کی این جی او ہے پی ٹی آئی کی، بلکہ شوکت خانم کی، اس کے پاکستان چیپٹر کے پنجاب چیپٹر کے ہیڈ ہیں. لیکن اس عہدے سے ہٹ کے جو اصل میں ہے کہ ان کے نام کے اوپر مختلف اوقات میں اکاؤنٹ کھلتے تھے، ان میں پیسے آتے تھے، وہ پیسے کیش میں نکالے جاتے تھے اور وہ اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے تھے. تو دوسری لنچ پن جو ہے سیف اللہ نیازی صاحب، یہ تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ طریقہ بتایا ہے. ہاں لیکن ابھی ایک اور انٹرسٹنگ کریکٹر ہے. یہ دو تو پکڑے گئے ہیں، لیکن لاہور کے اندر جو ہے ایک اور بھی کریکٹر تھا، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام آ جاتا ہے، میں نے کل اس کا نام لکھا بھی ہوا تھا، میں آپ کو وہ بھی بتا دوں. وہ ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے لیکن وہ پکڑے نہیں گئے ہیں جی. اور یہ ہیں جی، ہاں لاہور میں نہیں ہے، اسلام آباد میں ہیں، عامر کیانی صاحب. عامر کیانی صاحب جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہوئے ہیں، اور یہ پہلے ہیلتھ منسٹر تھے. اور ان کے دور کے اندر آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی نے آتے ہی دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا تھا، اور 8 گنا اضافہ کر دیا تھا، 800% تک انکریز کر دیا تھا، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی. ہمارے ہاں دوائیاں پہلے ہی بہت مہنگی تھیں. تو یہ صاحب جو ہیں، ان کے اوپر الزام لگا تھا. ان کو وزارت سے جب ہٹایا گیا تو یہ ناراض ہو گئے. تو انہوں نے کسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ جناب 17 ارب کی ٹوٹل کمائی تھی، میرے حصے میں تو 50 کروڑ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی کا جو ہے وہ بنی گالا سے پوچھ لیں کہ وہ کس کو ملا ہے. تو جو مجھے وزارت سے ہٹائیں گے تو میں پھر بولوں گا. تو پھر ان کو فوراً پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا گیا تھا. یہ 1.5-2 سال پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں. مالی معاملات میں یہ اسسٹ کیا کرتے تھے ان کو. کیا نام ہے ان کا جو ہے، انہوں نے پہلے وعدہ معاف گواہ بننا ہے، یہ جو صاحب ہیں عامر کیانی صاحب، اس لیے ان کو چھپایا گیا ہے. وہ چھپے ہوئے ہیں اس وقت اسلام آباد میں ہی کسی سرکاری عمارت کے اندر. اب بھلے مجھے پتا ہے، مطلب یہ اب کی بار بنی گالا میں نہیں چھپایا گیا؟ نہیں، بنی گالا میں نہیں ہے، وہ سرکاری عمارت میں چھپے ہوئے ہیں. تو اگر مجھے پتا ہے کہ وہ سرکاری عمارت میں چھپے ہوئے ہیں تو پھر میرا مطلب ہے کہ اداروں کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے نا. اچھا، تیسرے ایک اور بھی کریکٹر ہیں جی، اور وہ کریکٹر ہیں طارق شفیع صاحب. طارق شفیع صاحب جو ہیں وہ 72 سال کے ایک بزرگ آدمی ہیں، اور پی ٹی آئی کے وہ بڑے انتھیوزیسٹ ہیں. وہ سندھ میں انصاف فاؤنڈیشن کو ہیڈ کرتے ہیں. طارق شفیع صاحب کے خلاف جو منی ٹریل نکالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ان کے نام کے اوپر 196 اکاؤنٹ کھلے ہیں، اور وہ اکاؤنٹ کھلے، ہاں جی 196، ان میں پیسے آتے ہیں اور وہ پیسے ڈرا ہوتے ہیں، انکیش ہوتے ہیں، اور پھر وہ اکاؤنٹ کلوز کر دیے جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈیٹا لیا ہے ایف آئی اے نے، اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ افسر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور انہوں نے ہمیں، ان کے ذرائع نے ہمیں بتایا، ان کے قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ 196 اکاؤنٹ اس بابے نے کھولے تھے. اچھا، پھر ابھی تک وہ بعض تقرریاں ایسی ہیں نا جو سپریم کورٹ نے آرڈر دے رکھا ہے کہ ان کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. انویسٹیگیشن افسر کا خیال تھا کہ ان کے ڈیٹا ہاتھ میں آ جانے کے بعد عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 ایف آئی آر بیک وقت، جسے کہنا چاہیے بدھ کے روز درج ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے، اس ہفتے میں یہ ہفتہ ختم ہو رہا ہے، اس دن بدھ کے روز درج ہوئی ہیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اندر. تینوں شہروں میں 3 مختلف ایف آئی اے نے درج کی ہیں، اور ان ایف آئی اے کے تحت جو تھا یہ چھاپے لگے ہیں. یہ لوگ زیادہ دیر دور نہیں رہیں گے، مطلب کہ یا تو یہ ملک سے فرار ہو جائیں گے، جس کا کہ امکان مجھے نسبتاً کم لگتا ہے، اور یہ زیادہ تر امکان ہے کہ یہ گرفتاری دے دیں گے کیونکہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے.
دنیا کے اندر سب سے جلدی کوئی ملزم آپ کو پکڑ کے کوئی دوسری حکومت حوالے کرتی ہے تو وہ فائنینشیل کرائم کا مجرم ہوتا ہے. مالیاتی جرم کا مجرم سب سے پہلے حوالے کیا جاتا ہے. قتل کا مجرم بھی اتنا جلدی حوالے نہیں کیا جاتا جتنا کہ مالیاتی کرائم کا کیا جاتا ہے. تو مالیاتی کرائم جب ہوگا تو ان کو واپس لانا بہت آسان ہوگا یہ اصحاب اگر یہاں سے بھاگے. لیکن میرا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کے اندر سیف اللہ نیازی نے اور حامد زمان نے ایسی ہوش رپا انکشافات کر دیے ہیں کہ اگر آج کے دن عدالت نے ان کی ضمانت بھی لے لی تو جو ریکوائرڈ چیزیں تھیں وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کے ہاتھ سے چڑھ چکی ہوئی ہیں. ان سب کی ایک ریلی بنائی جائے گی اور بھی لوگ گرفتار ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے. اور فائنلی 29 تک اس کو پورا بلڈ اپ کر لیا جائے گا اور 29 کو نوٹس جاری کیا جائے گا یا پکڑا جائے گا. اس بارے میں مکس کر رہا ہوں لیکن ایک چیز ہے, یا تو 29 کو گرفتاری کا نوٹس جو ہے یا حاضری کا نوٹس ایف آئی اے جاری کرے گی عمران صاحب کو, یا اس دن ان کو کہیں سے پکڑ لیں گے. یہ دو باتیں ہیں. لیکن معاملات کو جس طرح بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں عفیفہ کو ہی نہ پکڑ کے لے جائیں. نہیں, عفیفہ کا کسی کے مالی معاملات سے ایسا تعلق نہیں ہے. تو ناظرین, آپ نے بات سنی رضوان رضوی صاحب کی کہ کن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. 29 تاریخ جو بہت اہم ہے, جس کا اشارہ جو ہے وہ اپنے پچھلے کئی ویلاگز میں جو ہے وہ رضوان رضوی صاحب کر چکے ہیں, اور آج کے ویلاگ میں بھی وہ اپنی دی ہوئی تاریخ پہ جو ہے وہ قائم ہے کہ 29 تک جو ہے وہ معاملات جو ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھیں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.